अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे गुलाम रूहे में क्या हुआ। और किसी पागल की तरह उनकानात के गिरबान से उलझ गया, लेकिन इस बाबी उनकानात ने मुझे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। कड़क कर बोला, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें करे हो मियां शाहिद अली? तुम्हारी रूहानी कुव्वतों को क्या हो गया? जान पड़ता है कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। समय बीत चुका है। तुमने रशीदा के बच्चों को बर्बाद किया, बेरिस्टर के बच्चों को अंधा मफलूज किया, परंतु ये भूल गए कि मैं अभी जिंदा हूँ। अच्छा खबरदार, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा का विचार दिल में न लाना शाहिद अली। मुझे मालूम है तुम मेरे चरणों में भिखारों की तरह लोट लगाओगे, परंतु अब तुम्हारी माफी का वक्त गया। तुमने देख लिया कि तुम्हारे मियाँ साहब ने तुम्हें क्या दान किया था। तुम्हें यह भी याद होगा मैंने पहाड़ी पर अपनी शक्ति का एक मुजाहरा करके तुम्हें खुद से दूर रखने का कैसा सबक दिया था। तुम न जाने खुद को क्या समझते थे। मियाँ साहब का हुजरा मेरी नजरों के सामने था। इनके अकीदतमंद हुजरे में बारियाबी के मुंतजर थे। किसी एक ने भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि अब उनकाना से बचने की कोई सूरत नहीं है। मैं पूरी तरह इसके कब्जे में हूँ। आज ये तमाशा इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं इसी कश्मकश के आलम में न जाने क्यों मुबहम हसरतों और महूम आरजुओं के साथ मियाँ साहब की कोठरी की समझ दिखने लगा, जैसे मुझे वहां से कोई मौजज़ा रूनुमा होने की तवक्को हो। उनकानात बोला, इस कुटिया की तरफ क्या देख रहे हो शाहिद अली? क्या वहां तुम्हारा कोई धर्मात्मा मौजूद है? अगर मौजूद हो तो इसे भी बुला लो। चलो पुराने ताल्लुकात की बिना पर कम से कम ये रहे तो तुम्हें दे ही दूं। मैं कुछ करने और कहने की हिम्मत ना रखता था, मगर पलक चिपकाए बगैर खा जाने वाली इन गांव से उनकानात को देखता रहा। अगरचे अब मुझे मियाँ साहब से कोई खास उम्मीद नहीं थी, कोई खास उनस नहीं था, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी की आत्मा को कैद करके मेरे गमों में और इजाफा कर दिया था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मियाँ साहब की शान में कोई नजेबा बात सुनना गवारा न थी, खसूसन उनकानात की नपाक जुबान से सुनना। चनाचा मैंने तलख लहजे में जवाब दिया, उनकानात ये सही है, मैं तुम्हारे गुस्ताहाना तर्ज अमल का पूरी तरह जवाब देने से मजबूर, लेकिन मैं तुम्हें मुतनबा करता हूँ कि अब तुम कोठरी वाले बुजुर्ग की शान में कोई ओछी बात मुझसे ना निकालना। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुझसे है। मुझे जो चाहे कह लो। अगर मुझसे निबड़ना चाहो तो निबड़ सकते हो। कोठरी वाले बुजुर्ग, उनकानात मुज़क्का उड़ाते हुए कहा। इन्हें आवाज दो कि वो भी उनकानात को देख लें, इसके धर्म की सच्चाई मान ले। फिर गरज कर कहने लगा, मूर्ख, तू इस समय उनकानात की कैद में है। इस धरती पर कौन है जो उनकानात की आंखों में आंखें डाल सके? तुझे अगर अपनी कोठरी वाले धर्मात्मा पर इतना ही घमंड है तो उसे बुला ले। मैं इस जज्बे को कोई नाम देने से कासिर हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि उनकानात की जुबानी मियाँ साहब की शान में मुसलसल गुस्ताहाना अल्फाज सुनकर मुझ पर खौफ और लज्जा तारी हो गया। मैंने सहमी हुई नजरों से दोबारा हुजरे की तरफ देखा और सरतबा लर्ज उठा। मियाँ साहब तमाम तर तमकनत, तमाम तर वकार और जहो जलाल के साथ लकड़ी टेकते हुए तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उनकानात इन्हें देख नहीं सका क्योंकि इनकी तरफ इसकी पुस्त थी। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब था कि मियाँ साहब इस वक्त किसी दूसरे आदमी के सहारे के बगैर चल रहे थे। इनका कोई अकीदतमंद अपनी जगह से हिला नहीं था। सब दम खुद खड़े मियाँ साहब को हमारी तरफ आता देख रहे थे। मैं मियाँ साहब की नजरों की ताब न ला सका। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली। मेरे रगो रुपये में खौफ की लहर दौड़ रही थी। मेरा दिल अनजानी दहशत से धड़क रहा था। इसलिए मैं उनकानात ने बड़ी रौनक से सद लहजे में सवाल किया, शायद अली किस विचार में गुम हो? क्या किसी रूठे हुए मोकल को मनाने की कोशिश में समय बर्बाद कर रहे हो? मैंने कोई जवाब न दिया और डरते डरते नजर उठाई तो देखा कि मियाँ साहब उनकानात के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकानात इनकी आमद से बेखबर था। वो अपनी ताकत के ज़म में बकवास किए जा रहा था। मगर फिर इसने अचानक आहट पाकर किसी चालाक आदम हो चीते की मानद बड़ी फुर्ती से मुड़कर देखा। वो मियाँ साहब को अपने रूबरू देकर चौंक पड़ा। एक सानी के लिए इसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। फिर इसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और मियाँ साहब से सर्द और तुंद लहजे में मुखातिब हुआ, आप? मैंने तो सुना था कि आपका देहांत हो चुका है। उनकानात मियाँ साहब ने इसकी बात नजरअंदाज करके इंतहाई सब्र और तहम्मुल से दरियाफ्त फरमाया, यहाँ किस मकसद से आए हो? क्या मुझसे कोई काम आ फंसा है? उनकानात ने मुझ पर हकारत की नजर डालकर कहा, आजकल मुझे सिर्फ एक ही चिंता रहती है मियाँ साहब, कि अपने दुश्मनों का सर कुचल डालूं। आज इसी इरादे से इधर निकल आया था। मेरी तुम्हारी भला क्या दुश्मनी है उनकानात? मियाँ साहब ने पूरे सुकून से कहा, इतने दिनों कहाँ रहे? लंबी कहानी है मियाँ जी, कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। उनकानात ने जहर हंस से कहा, इस समय तो मैं आपके इस चेले को ये बताने आया हूँ कि शक्ति किसे कहते हैं। इसने मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था मियाँ जी। मैं बहुत गौर से मियाँ साहब के चेहरे का जायजा ले रहा था। उनकानात का जवाब सुनकर उनके चेहरे पर गुस्से की लहर आकर गुजर गई और बड़ी नरमी से बोले, उनकानात छोड़ो भी ये बातें। सही मानों में ताकतवर वही है जो अपने से कमजोर को माफ कर दे। तुम तो पंडित हो, तुमने पढ़ा लिखा भी बहुत है, तुम्हें खूब मालूम होगा कि धर्म क्या सिखाता है। कोई धर्म कमजोरों पर हाथ उठाना नहीं सिखाता। जी हाँ मियाँ जी, उनकानात ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे खबर है धर्म क्या सिखाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय आप अपनी कुट्टी से निकलकर मेरे पास क्यों आए हैं। आखिर आपको अपने चेले की मोहब्बत खींच ही लाई, परंतु इतना ध्यान करना मियाँ जी कि मैंने भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है। मेरी उम्र भी कुछ हासिल करने में गुजर गई है। आपकी तरह मैंने बहुत दिनों खाक छानी है, लेकिन मैंने घुटने टेकने नहीं सीखे मियाँ जी। मियाँ साहब गुस्से की शिदत में कांपने लगे। इनकी शोलाबार नजरें उनकानात के चेहरे पर मरकूज थी। मेरा ख्याल था कि अब जरूर मियाँ साहब का अताब उनकानात पर नाजिल होगा, लेकिन वो एक बार फिर नरमी से बोले, गुस्सा करना तुम जैसे महान पंडित को अच्छा नहीं लगता। आओ मेरे साथ अंदर बैठकर इत्मीनान से बातें होंगी। तुम चलो मियाँ जी, मैं जिस काम से आया हूँ जरा इससे निपट लूं। मैं जरा आपके चेले के भेजे से कीड़े झाड़ कर आता हूँ। उनकानात अपनी जिद पर अड़ा रहा।
میاں صاحب سنجیدہ ہو گئے اور قدرے درشت لہجے میں بولے، یہ میری عبادت اور ریاضت کی جگہ ہے پنڈت، میں یہاں کسی قسم کا دنگا فساد پسند نہیں کروں گا، اگر تم اس نابکار سے بدلہ لینے کے در پہ ہو تو یہاں سے لے جاؤ، اور پھر جو تمہارے جی میں آئے کرنا۔ میں سمجھ جاؤں میاں جی، ان کائنات نے میاں صاحب کی باتوں سے چڑھ کر کہا، اب اپنی نظروں کے سامنے اپنی چیلے کی درگت کیسے دیکھ سکیں گے، پرنتو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں اس اپرادھی کو اسی جگہ کتے کی موت ماروں گا، دیکھتا ہوں آج مجھے کون روکتا ہے۔ اور کائنات کا آخری جملہ سن کر میاں صاحب کا نورانی چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ جلال کی کیفیت پہ بولے، پنڈت تم حد سے بڑھ رہے ہو، میرا مشورہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو، میں آج تک تمہیں فراق دلی سے معاف کرتا رہا ہوں، میں نے بحث مباحثوں کے درمیان بھی کبھی تمہاری کوئی بات رد نہیں کی، میری خاموشی نے غالباً تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، درگزر کی عادت سیکھو پنڈت، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میاں جی، ان کا نہ تلملا کر تیز لہجے میں بولا، کسی اور پر آنکھیں لال پیلی کرنا۔ پنڈت ان کا نہ ڈرنے والوں میں سے نہیں، وہ بہت تنگ آ چکا ہے، اس نے اس مردود کو ختم کرنے کے لیے تپسیا کی ہے، اب ان کا نہ کسی کی دھونس پہ نہیں آئے گا۔ نابکار مردود! میاں صاحب غیظ و غضب کی کیفیتوں سے دوچار تھے، انہوں نے اپنی سرخ نگاہیں پنڈت ان کا نت کے چہرے پر مرکوز کر دی اور گرج کر بولے، نابدان کے کیڑے، تجھے دیوی دیوتاؤں کی شکتی پر اتنا گھمنڈ ہے؟ بس اب بہت ہو چکا، آج تو اپنی گندی طاقتیں بھی آزما لے، ٹھیک ہے ذرا تیری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے، اگر بعد میں تو زندہ رہے تو صرف پیدا کرنے والے کی خاطر، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندہ رہے، ورنہ بہتر ہے تو مر جائے۔ میں نے ان کا نت کی طرف دیکھا، وہ میاں صاحب کو بری طرح گھور رہا تھا، اس نے میاں صاحب سے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ ہلتے رہے لیکن آواز ندارت تھی، اور جب خود ان کا نت کو آواز سے محروم ہو جانے کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے الجھن کے تاثرات ابھر آئے، وہ تل ملا کر تیزی سے زمین پر جھکا، مٹی کی ایک چٹکی اٹھا کر منہ کے قریب لے گیا، پھر اس نے دل میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور مٹی میاں صاحب کی جانب پھینکی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نت کے ساتھ ساتھ میں بھی حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ مٹی چمیلی کے پھول میں تبدیل ہو کر میاں صاحب کے قدموں میں جا پڑی۔ عقیدت مندوں کے ہجوم کے باوجود وہاں موت کا سا سناٹا طاری تھا، ہر شخص سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، ان کائنات کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، دوسری طرف میاں صاحب اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، چمیلی کا پھول ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ میاں صاحب نے پنڈت ان کائنات کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو بے تحاشا جنتر منتر آتے ہوں گے، اپنے دل کی بھڑاس نکالو اور کوئی حربہ آزما کر دیکھ لو۔ ان کائنات میاں صاحب کا اطمینان دیکھ کر مضطرب ہو گیا، ایک بار پھر اس نے حلق پھاڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حلق صرف کھلتا اور بند ہوتا رہا، کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ غصہ آدمی کو پاگل بنا دیتا پنڈت، اسی وجہ سے میں نے تمہاری قوت گویائی سلب کر لی ہے۔ میاں صاحب نے نرمی سے کہا، جو کام اطمینان سے کرنے کے بجائے جلد بازی سے کیا جائے اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے، انسان کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ تم تو پنڈت ہو، مہان شکتی کے مالک۔ پنڈت ان کائنات کے چہرے پر غصے اور الجھن کے تاثرات ابھرے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی درندہ ہے اور اپنے شکار کو دبوچ لینے کے لیے کسی سنہرے موقع کا منتظر ہے۔ پنڈت کی کیفیت میں کچھ دیر تک تو کوئی فرق نہیں آیا، پھر میاں صاحب نے نرم آواز میں اسے مخاطب کیا، سنو پنڈت، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جواب میں ان کائنات نے منہ بنا کر زمین پر تھوک دیا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اچانک وہ پیچھے ہٹا اور ایک درخت کے قریب پہنچ گیا جو وہاں سے 10 قدم دور تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کائنات فرار ہو جانے کے لیے پر تول رہا، ان کائنات نے درخت کے قریب رک کر بڑی جھلاہٹ سے پتا توڑا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پتے کے ٹکڑے زمین پر گرتے ہی جو کچھ ہوا مجھے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتے کے ٹکڑوں نے زمین پر گرتے ہی کوہا نیولوں کی صورت اختیار کر لی، بڑے بڑے ہیبت ناک نیولے خطرناک انداز میں لہراتے ہوئے میاں صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہے تھے۔ نیولوں اور میاں صاحب کا درمیانی فاصلہ بتدریج گھٹتا جا رہا تھا، جب نیولے میاں صاحب سے محض 1 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے میاں صاحب کو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے چاروں نیولے ایک ہیبت ناک اور کریش چیخ حلق سے نکالتے ہوئے تیز سے فضا میں بلند ہوئے اور کچھ دور پہنچ کر پھر زمین پر گر پڑے۔ ان کائنات اپنے جنتر کے بیروں کا عبرت ناک انجام دیکھ رہا تھا، اس اسنا میں نہ جانے کہاں سے 4 عقاب چھپٹ کر آئے اور نیولوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ نظروں سے اچھل ہو گئے۔ یا حق، یا حق! عقیدت مندوں نے یہ معجزہ دے کر نعرے بلند کیے۔ ان کائنات اپنی جگہ کھڑا بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا، جیسے طوفانی ہواؤں نے اس کا وجود لرزہ بر اندام کر دیا ہو۔ میاں صاحب کے چہرے سے جاہ و جلال ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں کانپ اٹھا اور عقیدت مندوں نے نظریں جھکا لی۔ جہنمی، میرا منہ کیا تک رہا ہے؟ کچھ اور جنتر منتر تجھے یاد ہو تو وہ بھی آزما لے، اپنے بیروں کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتا مردود؟ کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ تجھے یہ طاقت کس نے اور کس لیے عطا کی ہے؟ تو نے طاقت تو حاصل کر لی، لیکن یہ بھول گیا کہ جس نے تجھے طاقت بخشی ہے وہ تجھے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ میاں صاحب جلال کی حالت میں نصیحت کرتے رہے اور ان کائنات خاموش کھڑا رہا۔
اس کے چہرے کی حالت بالکل بدل گئی تھی، سرخی کی جگہ زردی نے لے لی تھی، آنکھوں سے بے بسی مترشق تھی۔ میاں صاحب چپ ہوئے تو وہ تیز سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کی نظریں میاں صاحب سے رحم و عنایت کی طلبگار تھیں۔ میاں صاحب چند لمحے آسمان کی طرف تکتے رہے، پھر ان کی حالت اعتدال پر آ گئی اور انہوں نے ان کائنات کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا۔ آواز بند ہونے سے کچھ گھٹن محسوس ہوئی۔ ان کائنات نے میاں صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میاں صاحب نے مزید کہا، پنڈت اگر تم خود کو بلوان سمجھتے ہو تو بلوانوں جیسی شان بھی پیدا کرو، انسان و حیوان کا فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب میں نے تجھے معاف کیا، دور ہو جا میری نظروں سے، زندہ رہنا چاہتا ہے تو کمزوروں کے کام آنا سیکھ۔ میاں صاحب دیر تک اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ میاں جی، میاں صاحب کی معافی کے بعد ان کائنات کی آواز دوبارہ بحال ہوگی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے क्षमा کر دیجئے میاں جی، آپ نے صحیح اپدیش دیا ہے، میرے من کے اندھیارے دور ہو گئے، میں آپ کی کرپا کبھی نہیں بھولوں گا، مجھ پر بھروسہ کیجئے میاں جی۔ میاں صاحب نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے ان کائنات کو چلے جانے کی ہدایت کی۔ ان کائنات نے جھک کر میاں صاحب کے قدم چھوئے اور ایک سرسری نظر میں طرف ڈالی، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو خوب کرتی رہی۔ اس کی نظروں سے دور ہوتے ہی میں نے رٹ کر دیکھا میاں صاحب وہاں نہیں تھے، جھونپڑی میں جا چکے تھے، عقیدت مند حجرے بنائے کھڑے اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں کچھ دیر تک عقیدت و احترام سے میاں صاحب کے حجرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر میرے قدم خود بخود حجرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے بڑا منصرف تھا، لیکن ان تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ میاں صاحب کے کچھ ایسے عقیدت مند میری راہ کی دیوار بن جو پہلے بھی مجھے دھتکار چکے تھے۔ ایک شخص نے ضد ہو کر کہا، آخر تو کیوں ایک نیک بزرگ کی عبادت میں خلل ڈالنے چلا آتا ہے؟ تیری وجہ سے خواہ ہم میاں صاحب کا سکون درم برم ہو جاتا ہے۔ خبردار اگر تو نے آئندہ ادھر کا رخ کیا، پھر ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس شخص کی بات سن کر میرے دل پر چوٹ لگی، میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ میں نے حجرے کی سمت آخری نظر ڈالی اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر واپس ہو گیا۔ میں اب سر بسر منتشر تھا، کبھی مجھے اپنے طوطے کا خیال آتا جس کے کالم میں راجکماری شیلا کی آتما قید تھی، کبھی میاں صاحب کی باتیں سوچ کر میرا دل دھڑکنے لگتا، اگر اس کے میرا ذہن اس وقت متضاد خیالوں اور فکروں میں الجھا ہوا تھا۔ اسی انتشار اور اضطراب کی حالت میں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مولوی اشرف علی بے قراری سے میرے قریب آیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ شاہد علی، مجھے خدشہ تھا کہ غصے کی حالت میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ شکر ہے کہ تم صحیح و سلامت واپس آ گئے، میں نے تمہاری سلامتی کے لیے 2 رکعت شکرانے کی منت مانی تھی۔ تم حجرے میں چلو، میں منت ادا کر کے آیا، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اشرف علی کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ میں نے مسجد سے روانگی کے وقت اس سے کیا سلوک کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اشرف علی کو نفرت سے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس شریف النفس شخص نے میری سلامتی کے لیے منت مانی تھی۔ میں شرمسار اور تھکا تھکا سا حجرے میں داخل ہوا اور بستر پر گر کر سوچنے لگا۔ میں نے اپنے لیے کسی آخری راستے کا تعین کرنا تھا، لیکن ذہن ساتھ دینے کے قابل کہاں تھا۔ 3 روز تک میری کیفیت دیوانوں جیسی رہی، بھوک پیاس غائب ہو چکی تھی۔ میں پہروں اپنے بارے میں سوچتا، دماغ پھوڑے کی مانند دکھنے لگتا تو میں آبادی سے دور ویرانے کی طرف نکل جاتا، رات گئے لوٹتا اور چپ چاپ بستر میں دبک جاتا۔ اشرف علی نے میری دلجوئی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا، لیکن میری حالت گرتی ہی چلی گئی۔ میں چوتھے دن ویرانے کی ہاک چھان کر مغرب کے وقت واپس پہنچا تو مسجد کے دروازے پر اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئی، دل چاہا کہ دوڑ کر اپنے دوست کو کلیجے سے لگا لوں، لیکن ہمت نہیں پڑی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اکبر مجھ سے ناراض ہے۔ کچھ باتوں پر مجھ سے شدید اختلاف تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اکبر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا تیز سے میرے قریب آیا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، شاہد علی میں نے تمہیں جانے کہاں کہاں تلاش کیا، خدا کا شکر ہے تم بخیر و عافیت ہو۔ اکبر کے لہجے اور طور طریق میں وہی خلوص، وہی چاشنی اور اپنائیت تھی۔ میں بے اختیار سے لپٹ گیا، پھر میں اسے حجرے میں لے گیا، دیر تک اسے باتیں کرتا رہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت میں اکبر کو اپنی آپ بیتی سناتا رہا۔ میں نے اپنی تمام قلبی اور ذہنی الجھنوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران میری عجیب و غریب سرگزشت سنتا رہا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں اب کہاں جاتا، میں سمینا کو منہ دکھانے کے قابل ہی کہاں تھا۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑ دیا اور اکبر کو ان کائنات کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں میاں صاحب کا ذکر آیا تو اکبر نے حیرت سے دریافت کیا، سچ؟ کیا میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے ہیں؟ مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں پہلی فرصت میں سمینا کو لے کر ان کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ میں نے اکبر کو میاں صاحب کا پتہ بتا دیا اور دبی زبان میں میاں صاحب سے اپنی ادھوری ملاقاتوں کا ذکر کیا تو اکبر نہایت خلوص سے بولا، شاید علی خدا کرے کہ تم پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لو۔ میں میاں صاحب کے سلسلے میں قبل از وقت کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا کہ وہ تمہیں صدقے دل سے معاف کر دیں، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے ندامت سے کہا، مجھے یقین ہے میرے دوست کہ تم میرے لیے ضرور کوشش کرو گے، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ میاں صاحب سے صرف ایک درخواست ضرور کرنا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو راجکماری شیلا کی آتما کو آزاد کر دیں۔ اکبر علی نماز پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے گاہے گاہے آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ اکبر سے ملاقات نے میرے ذہن کو سکون بخشا۔ اس رات میں نے نئے سرے سے اپنے ماضی و حال پر غور کیا اور اپنے برے اعمال پر نظر ڈالی تو سر شرم سے جھک گیا۔ میاں صاحب کے مبارک دیدار نے میری الجھی ہوئی زندگی کی تمام گریں کھول دی تھی اور میں پوری طرح تائب ہو گیا تھا۔ رات بھر میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہے۔
मौलवी अशरफ अली मेरी ये कैफियत देखकर घबरा गया। वो न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने उठकर गुस्ल किया, अशरफ अली का दिया हुआ जोड़ा पहना और मस्जिद में जाकर सिद्के दिल से सरबसजूद हो गया। मुझ पर कैफो मस्ती की कुछ अजीब कैफियत आ रही थी। आज एक मुद्दत के बाद मैंने बड़ी नेक नियती और खुलूस दिल से खुदा के हुजूर सजदा किया था। मेरी आंखें अश्कबार थीं। मैं अपनी पेशानी जाए नमाज पर रगड़ रहा था। मुझे इस आलम में देखकर अशरफ अली को जो खुशी हुई वो इसकी नजरों से उजां थी। जिंदगी के इस इनकलाब ने मुझे एक बार फिर दुनिया के हंगामों से बेनियाज कर दिया। मैं इबादत और रियादत, दुरूद और वज़ाइफ, तस्बीह दुरूद में इतना डूब गया कि मुझे खाने पीने का होश न रहता था। मैं राह से भटक गया था, अब इसका निशान दोबारा पा गया था। मैं बड़ी साफगोई से अर्ज करूं कि मेरी ये इबादत महज तौबा की खातिर थी। मुझे अब किसी रूहानी ताकत की कोई तमन्ना नहीं थी। मैं सब कुछ भूल कर खुद को रब्बुल इज्जत के जिक्र में मसरूफ कर दिया। सुबह से शाम तक मैं याद खुदा में महव रहता और गुनाहों से तौबा करता रहता। इस नई जिंदगी ने मुझे रूहानी मसरतों से सरफराज कर दिया। मैं दुनिया से और दुनिया वालों से बेजार होता गया। पंजगाना नमाजों और तहज्जुद गुजारी के साथ साथ मैंने मियाँ साहब के बताए हुए वजीफों का विर्द भी शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 साल जिक्र इलाही में गुजर गया। इस अरसे में कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ जिसका तज़किरा किया जाए। अलबत्ता एक रोज एक बात ऐसी जरूर हुई थी जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि खुदावंद करीम ने मेरी इबादतें किसी कदर कबूल कर ली हैं और तौबा के दरवाजे मुझ पर खोल दिए गए हैं। मौलवी अशरफ अली पास पड़ोस में रहने वालों की हतिल मकदूर खिदमत करता रहता था। वो कुरानी आयात के तवीज लिखकर लोगों को दिया करता था। मगरिब की नमाज के बाद मासूम बच्चों को फूकने का नेक काम अंजाम देता था और मजदूर लोगों के लिए पानी दम करके भेजता था। एक रोज वो मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठा बच्चों पर दम कर रहा था। मैं इसके करीब ही बैठा एक वजीफे का विर्द कर रहा था। एक औरत की आवाज मेरी महवियत में हलाल अंदाज हुई। उसने बड़ी रकत भरी आवाज में मौलवी अशरफ अली से कहा, मौलवी साहब खुदा के लिए कोई ऐसा तवीज दीजिए मेरा बच्चा बच जाए। बड़ी दुआओं के बाद खुदा ने मेरी गोद हरी की है। मेरा शोहर बड़ा जालिम और शकी है। जब से बच्चा बीमार हुआ है इसका तौर तरीक फिर से चारहाना हो गया है। वो अक्सर मुझे तलाक की धमकी देता रहता है। अब इसने कसम खाई है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे घर से निकाल देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मियाँ साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। खुदा ना हंसता इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगी। अल्लाह कारसाज है। बीबी इसकी रहमतों से मायूसी कुफर है। मौलवी अशरफ अली ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया। हकीम साहब ने बच्चे के सिलसिले में क्या कहा है? वो कहते हैं कि इसे चेचक है। वो कहते हैं चेचक खतरनाक हो गई है, ये मर जाएगा। औरत के लहजे में शदीद कर्ब था। इस खलल अंदाजी से मेरा ज़हन मुंतशिर हो रहा था। फिर जब मैंने औरत की बात सुनी तो मुझे खून का दबाव अपने दिमाग पर महसूस हुआ। मैं चुप न रह सका और कदरे दरश्त लहजे में बोला, हकीम बकता है, कुदरत तेरे बच्चे को बचाएगी, जा चली जा। औरत परेशान थी। मेरी तेज आवाज सुनकर सहम गई। मौलवी अशरफ अली को भी मेरे लहजे की सख्ती से ताजुब हुआ। वो खंखार कर दबी जुबान में बोला, शायद मियाँ ये औरत बड़ी मजलूम है। मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इसके हक में दुआ करें। कह तो दिया इसका बच्चा ठीक हो जाएगा, और क्या चाहती है? मैंने दूसरी बार भी चिड़चिड़पन से जवाब दिया और उठकर हुजरे में आ गया और दोबारा वजीफे के विर्द में मशगूल हो गया। मुझे नहीं मालूम ये मैंने क्यों कहा था और किस ताकत के जेर असर कहा था। दूसरे रोज शाम के वक्त वही औरत दोबारा आई। मैं उस वक्त मस्जिद के दरवाजे के करीब एक चबूतरे पर बैठा था। औरत एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर लपक कर इसने मेरे पैर थाम लिए और रुंधी हुई आवाज में बोली, मियाँ साहब कल आपने मेरे बच्चे के लिए दुआ की थी, आज वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके जिस्म पर चिचक का एक भी धब्बा नहीं है। मोहल्ला भर हैरान है। मुझे औरत की बात सुनकर ताजुब हुआ। सिर्फ एक रोज में चिचक के दानों का गायब हो जाना एक अजीब बात। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या खुदा ने मेरी जुबान से निकली हुई बात को कबूलियत की सादत अता कर दी? इस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई और मैं इस चबूतरे पर सजदे में गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। औरत कब वापस गई मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। अलबत्ता जब ये रिक्कत अंगेज कैफियत दूर हुई तो मुझे फिर शुबा सा हुआ कि शायद खुदा ने मेरी जुबान की तासीर वापस कर दी है। इस तब्दीली ने मुझे इस कदर मुतासर किया कि मैं याद इलाही में पहले से ज्यादा मशगूल हो गया। वक्त के साथ साथ इबादत का जज्बा जुनून की हदें छूने लगा। पहले मैं अकबर की आमद पर थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेता था और कभी कभी मौलवी अशरफ अली से कुछ देर गुफ्तगू करके ये सोच लिया करता था कि मैं इस दुनिया में तनहा नहीं हूँ। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता कि अकबर आता, मेरे फारिग होने का मुंतजर रहता, लेकिन मुझे मुसलसल मशगूल देकर वापस लौट जाता। अशरफ अली से भी अब शाज़ो नादर ही गुफ्तगू होती। मैं हम वक्त इबादत और रियादत में गुम और मियाँ साहब के वैयत करदा वजीफों के विद में खोया रहता। कई महीने और गुजर गए। मैं इस अरसे में अपना माजी बिल्कुल फरामोश कर चुका था। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि पलट कर देखता। मौलवी अशरफ अली इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाने के आदी थे, लेकिन मैं आधी आधी रात गुजर जाने के बाद भी जागता रहता और मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ता रहता। एक रोज मैं रात गए हस्बे मामूल किसी वजीफे का विर्द कर रहा था कि खुशबू का एक नहायत लतीफ झोंका आया और मेरे दिलो दिमाग मुतर कर गया। मस्जिद में कोई फूलदार दरख्त न था, इसलिए मुझे खुशबू सुनकर हैरत हुई। यकसुई में हलल हुआ तो मैंने उठकर हुजरे का दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजे पर नजर डालते ही मैं चौंक पड़ा। राजकुमारी शीला इंसानी पैकर में अपनी तमाम तर हशर समानियों के साथ मेरे सामने खड़ी शिकायत भरी नजरों से मुझे देख रही थी।
یہ لمحہ میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ شیلا نے ایک طویل عرصے بعد اچانک سامنے آ کر مجھے چونکا دیا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ماضی کا دھندلا دھندلا عکس اجاگر ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں اتنے زور سے بند کی کہ اس میں درد ہونے لگا، ان کی گردش تیز ہو گئی۔ راجکماری شیلا دروازے پر کھڑی مستانہ وار نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جو میں قلعے کے ویران حصے میں راجکماری کی مضطرب روح کے ساتھ گزار چکا تھا۔ اب وہ ایک عرصے کے بعد پھر دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن انتشار پر قابو پانے کے لیے نظریں پھیر لی، تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی حرکت تیز کر دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد مجھے روحانی سکون نصیب ہوا تھا۔ اب میں کسی صورت سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے سرکش نفس نے مجھے جن ہولناک تماشوں سے دوچار کیا تھا، اب مجھے ان کے تصور ہی سے وحشت ہوتی تھی۔ میاں صاحب سے دوبارہ ملاقات کے بعد مجھے اپنی کھوئی ہوئی منزل کا سراغ مل گیا تھا۔ میں پلٹ کر اب ان راستوں پر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں رسوائیاں ہی رسوائیاں تھی، آزار ہی آزار تھے۔ راجکماری کو دیکھ کر عارضی طور پر میری عبادت میں خلل پڑا، لیکن پھر میں جلد ہی وظیفے کے ورد میں مشغول ہو گیا۔ دیر تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا، لیکن جب دوسری بار خوشبو میں بسا ہوا ہوا کا پرکیف جھونکا مجھے پھر محسوس ہوا تو میری محبیت ٹوٹ گئی۔ میں نے حجرے کی چوکھٹ کی جانب غصے سے دیکھا۔ راجکماری اب بھی وہاں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شادابی کی جگہ اداسی نے لے لی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرائی اور مترنم آواز میں کہنے لگی، پردیپ، یہ میں ہوں تمہاری شیلا۔ میں کتنی دیر سے تمہارے دروازے پر کھڑی ہوں، شاید تم اپنی شیلا سے ناراض ہو۔ کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ کبھی راجکماری کی ایک مسکراہٹ میرے یقین و اعتماد کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دنیا سے بہت دور چلے جانے کو جی چاہتا تھا، لیکن اس وقت میری کیفیت برعکس تھی۔ راجکماری شیلا کی روح مجھے اس وقت سراب نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی دلنشی مسکراہٹ سے متاثر نہ ہو سکا، اس کی مترنم آواز میرے دل کو گرما نہ سکی۔ میں نے بے چینی اور بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ جھٹک کر اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے زمانے کی ٹھوکروں کے بعد عشق حقیقی کا راز پا لیا تھا۔ اب راجکماری شیلا کی بے قراری کیا حیثیت رکھتی تھی؟ میں وظیفے کے ورد میں ہمتن غرق تھا کہ خوشبو کا وہی نفیس اور لطیف جھونکا پھر میری عبادت میں مخل ہوا۔ اب میں نے پلٹ کر حجرے کے دروازے کی سمت نہیں دیکھا، نظریں بند کر کے یاد الہی میں ڈوب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زبان، میرے ہونٹ اور دل کی ایک ایک دھڑکن وظیفے کے الفاظ کا ورد کرنے لگی۔ تیز خوشبو میرے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میرا دماغ معطر ہو رہا تھا۔ میں اپنے استغراق میں تھا کہ حجرے کے دروازے سے بدلی ہوئی آواز آئی، ہو مگر کیا آپ ہماری طرف بھی دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس آواز میں نہ جانے کیا سحر تھا، کیسی التجا تھی کہ سرتپا میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی گردش تھم گئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو گنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر دھوکا ہو رہا تھا۔ درشہوار حجرے کی چوکھٹ پر کھڑی مجھے عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تعجب تھا کہ راجکماری شیلا کی جگہ اچانک درشہوار نے کیسے لے لی؟ کہیں یہ راجکماری کی آوارہ روح کا کوئی فریب تو نہیں؟ لیکن نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ فریب نہیں، حقیقت تھی۔ میں حیرت و استعجاب کی تصویر بنا درشہوار کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے یاقوتی لبوں کو حرکت ہوئی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنی دوری کو نہیں پہچانا؟ دوری، تم یہاں؟ میں نے بکھرے بکھرے الفاظ میں اپنی حیرت کا اظہار کیا تو درشہوار کا چہرہ کسی شگفتہ پھول کی مانت شاداب شاداب نظر آنے لگا۔ وہ بڑے معصوم لہجے میں بولی، آپ اتنے حیرت زدہ کیوں ہیں؟ میں تو کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوئی تھی۔ حسین درشہوار کی موجودگی کا احساس اور اس کی شرمگی نظروں میں ایک پیغام محسوس کر کے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بڑی پاکیزہ نظر آ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ بے اختیار اٹھ کر اس کی کشادہ بشانی چوم لوں اور عاجزی کے ساتھ اپنے اس رویے کی معافی چاہوں جس نے اسے قلبی اذیت پہنچائی تھی۔ راجکماری کے حسین فریب میں مبتلا ہو کر کتنی بار میں نے درشہوار سے بدکلامی اس کی دل شکنی کی تھی۔ میں اس کے احسانات فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی قربانیوں کو کوئی صلہ نہ دیا تھا۔ شرمندگی کے احساس کی شدت نے مجھے بے بس کر دیا تھا، اور باوجود کوشش کے معذرت خوانہ انداز اختیار کرنے پر میں قادر نہ ہو سکا۔ چپ چاپ بیٹھا رہا اور درشہوار کے ہونٹ دوبارہ کھلے۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ دری، میں نے مزمل آواز میں کہا، میرا دل اب دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو گیا ہے۔ یقین کرو، اب میں اس فانی دنیا کی ہر شے سے رشتہ توڑ کر یاد الہی میں غرق ہو جانا چاہتا ہوں۔ اب باقی زندگی توبہ استغفار میں گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ میاں صاحب کی ناراضگی نے کیا رنگ دکھایا۔ کاش میں نے تمہاری اور ابو الحسن کی نصیحت مان لی ہوتی، مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو آج اس ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتا۔ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں دری، ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرا نامہ اعمال بڑا سیاہ ہے، خدا مجھے معاف کر دے۔ بس اب میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی جو کچھ برا سلوک کیا ہے، میں شرمندہ ہوں دری، مجھے معاف کر دو۔ درشہوار مجھے شوق نظروں سے دیکھ کر بولی، آپ مجھے کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ میرا دل آپ کی طرف سے کب نشاد ہوا؟ البتہ آپ نے راجکماری شیلا کی روح کو ضرور دکھ پہنچایا ہے۔ بہتر ہے اس کا تذکرہ نہ کرو دری، میں نے ندامت سے کہا۔ جو ہو گیا سے یاد مت دلاؤ، اس فکر سے بڑی اذیت ہوتی ہے، سوچتا ہوں تو خود سے نفرت ہوتی ہے۔ راجکماری ابھی آئی تھی نا آپ کے پاس؟ ہاں، میں نے ناگواری سے جواب دیا۔
وہ غالباً اثرنو میری گمراہی پر مصر تھی۔ میری دعا ہے اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے۔ درشہوار نے مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مگر راجکماری آپ کے پاس کیسے آتی؟ سنیے، آپ جسے راجکماری سمجھ رہے تھے وہ تو میں تھی۔ تم دوری تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں راجکماری کا بھیس بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اچھا تو تم مجھے آزمانا چاہتی تھی؟ دیکھا میں کتنا بے اعتماد ہو گیا ہوں، اب بھی میں ایک مشکوک شخص ہوں۔ نہیں نہیں، دوری پہلو بدل کر بولی، میں یہ جرت نہیں کر سکتی۔ وہ میاں صاحب کا حکم تھا جس نے مجھے راجکماری شیلا کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ غالباً میاں صاحب کو آپ کا امتحان مقصود تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ کیا واقعی تم میاں صاحب کے حکم سے یہاں آئی ہو؟ مجھے احتلاج ہونے لگا۔ ہاں، میں آپ کو لینے آئی ہوں، میاں صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ درشہوار نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ درشہوار کا آخری جملہ مجھ پر شادی عمر کی کیفیت طاری کر گیا۔ مجھے اپنی قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہوئی، کانوں پہ اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب اتنی جلدی مجھے معاف کر دیں گے اور قدم بوسی کے شرف سے نوازیں گے؟ مجھے امید نہ تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، میں سکتے کے عالم میں درشہوار کی شکل دیکھتا رہا، پھر میرا دل بھر آیا، مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہیں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ درشہوار میرے قریب کھڑی رہی، اس نے میرے سجدہ شکر میں خلل ڈالا مناسب نہ سمجھا۔ جب آنسوؤں کا تار ٹوٹا اور میری حالت سنبھلی تو میں نے ایک بار پھر درشہوار کو دیکھ کر عاجزی سے پوچھا، دوری، خدارا مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا حقیقتاً میاں صاحب نے مجھ بدبخت کو معاف کر دیا ہے؟ یقین نہیں آتا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوری نے جذبات سے مغلوب ہو کر رندی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے اس لیے یہاں بھیجا گیا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ درشہوار کا جواب پا کر میں تیزی سے اٹھا، باہر آ کر ہوس کے پانی سے چہرے کو تازہ کیا اور درشہوار کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے مولوی اشرف علی کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مسجد کے باہر آ کر دروازے کو بھیڑا اور میاں صاحب کی قیامگاہ کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ میرے شوق کا عجیب عالم تھا، دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر جلد از جلد میاں صاحب کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ راستے میں درشہوار نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب کے دشمنوں کی طبیعت چند دنوں سے ناساز ہے، وہ نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی، پرانی باتوں اور قصوں کو دہرا رہی تھی۔ میں ایک نئے جذبے سے سرشار لمبے لمبے قدم اٹھاتا جا رہا تھا، میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اپنے مسلک، یقین و اعتقاد پر جمے رہنے کے عزم کو پختہ کرتا جا رہا تھا۔ منزل قریب آ رہی تھی اور میں اپنے باطن کو پہلے سے زیادہ صاف و شفاف محسوس کر رہا تھا۔ راستے میں ہر سو تاریکی تھی، ہو کا عالم تھا۔ جب میں میاں صاحب کے حجرے کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ پورا علاقہ روشن ہے۔ میاں صاحب کے کچھ عقیدت مند اس وقت بھی حجرے کے باہر موجود تھے۔ مجھے ان کے چہرے سوگوار نظر آئے، غالباً وہ میاں صاحب کی تیمارداری کی تمنا لے کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور حجرے سے کچھ دور تک مان میری نظر ابو الحسن پر پڑی۔ وہ حجرے سے نکل کر تیزی سے میری طرف آئے اور میرا استقبال کرتے ہوئے بولے، شاہد میاں، میں آپ کو رشد و ہدایت کی واپسی پر مبارکباد دیتا ہوں، خدا کرے کہ اب آپ ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ میں جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ابو الحسن سے بغل گیر ہوا اور پھر پوچھا، نصیب دشمنا، میاں صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فی الحال تو کوئی افاقہ نظر نہیں آتا، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حجرے میں داخل ہوا۔ اس وقت کسی عقیدت مند نے میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میری حالت میاں صاحب کی علادت کی خبر سن کر غیر ہو رہی تھی۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میاں صاحب پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، ان کے چہرے سے اضملال عیاں تھا۔ وہ بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن اس ضعیف و نقاہت کے باوجود چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میری آنکھوں نے میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میں بے اختیار رو پڑا اور میاں صاحب کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ملتا رہا۔ ابو الحسن اور درشہوار بھی حجرے میں موجود تھے، مجھ پر رکت طاری تھی۔ میں سسکیاں لے رہا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے، مگر اس گرہ و بقا، ندامت و حجالت میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ میں ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا کہ میاں صاحب کی نئی فواز میری کانوں میں گونجی، شاہد علی تم آ گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے، شکر ہے کہ تم پھر اسی راستے پر چل رہے ہو جو حق اور ایمان کا راستہ ہے۔ خدا تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، تم نے نفس کی سرکشی خوب دیکھ لی، اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ میاں صاحب کے شفقت امیز انداز سے میری رکت میں کمی نہ آئی، ہچکیاں بند گئی۔ ابو الحسن کے اشارے پر درشہوار نے مجھے حجرے میں رکھی ہوئی سراہی سے پانی نکال کر دیا تو میرے ہوش کسی قدر ٹھکانے آئے۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو میاں صاحب کے ہونٹوں پر ایک مزمل سا تبسم ابھر آیا۔ اپنا دستے شفقت میرے سر پر پھیرتے ہوئے بولے، میری دعا ہے خدا بھی تمہیں معاف کرے، دل سے توبہ کرو، دعا ضرور قبول ہوگی۔ میاں صاحب، میں نے ان کا ہاتھ تھام کر عاجزی اور انکساری سے کہا، جب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے قدموں پر پڑا رہنے کی اجازت بھی عطا فرما دے، میں اپنی باقی زندگی آپ کی خدمت میں گزارنے کا آرزومند ہوں، یقین کیجیے میرے لیے اس سے بڑی مسرت اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے شاہد علی۔ میاں صاحب بولے، علالت اور کمزوری کے باعث میرا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہے، میرے عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام پھر سے سنبھال لو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی میاں صاحب کہ میں ضرورت مندوں کے کسی کام آ سکوں، میں نے خوشی کے جذبے سے سرشار ہو کر جواب دیا۔ میاں صاحب کچھ دیر تک مجھے نصیحتیں کرتے رہے، پھر بولے، شاہد علی، تم نے راجکماری کے ضمن میں کچھ دریافت نہیں کیا؟ میں میاں صاحب کے روئے مبارک کی طرف عقیدت مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راجکماری کا تذکرہ سن کر میں نے
ہجل ہو کر نظریں جھکا لی تو میاں صاحب نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے راجکماری کی روح کو نہ صرف آزاد کر دیا ہے بلکہ اس کی بےقرار روح کے سکون کے لیے دعا کی ہے۔